बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, तज़किया नफ्स की एक क्लास जिसमें सूरह राद की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है। आज जिस आयत के बारे में बात होगी वो आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 7 एंड 8 इन दो आयतों के ताल्लुक से बात जो है आपके सामने इंशाअल्लाह आज रखी जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आयत नंबर 7 से। सूरह राद आयत नंबर 7। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता रहता हूँ कि मुसहफ अपने सामने खोल के रखे तो बात समझने में और आसानी होती है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है कहते हैं, वयक़ूलु और कहते हैं, अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जिन्होंने की कुफ्र किया है, यानी काफिर लोग कहते हैं, उनका ये कहना है कि लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, कि क्यों नहीं उतारा गया इसके ऊपर कोई मौजज़ा, क्यों नहीं उतारी गई इसके ऊपर कोई निशानी उसके रब की जानिब से। इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, अल्लाह ताला ने कहा कि बात यह है कि आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। इन्नमा अंत मुंज़िर, आप सिर्फ डराने वाले हैं। व लिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए हादी है, यानी रास्ता दिखाने वाला है। तो इस आयत की जो मीनिंग थी, तर्जुमा जो था, वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब इस आयत के ताल्लुक से 3 अहम पॉइंट हैं इस आयत में, तो ये 3 पॉइंट आपके सामने हम जिक्र करेंगे, फिर आयत नंबर 8 के बारे में बात। तो पहला पॉइंट ये है कि कुफ़ार मुश्रिकीन का, उस ज़माने के कुफ़ार और मुश्रिकीन का ये मुतालबा होता रहता था, उनकी तरफ से ये मुतालबा आता रहता था कि आखिर इनके रब की जानिब से इनको कोई निशानी क्यों नहीं दी गई, कोई मौजज़ा क्यों नहीं दिया गया। वो ये कहते थे कि पहले के जो अम्बिया गुजरे हुए हैं ना, तो उनको तो इतने सारे मौजज़े दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का जिक्र है, ख़ास तरीके से लाठी, उनकी लाठी का जिक्र बड़ी कसरत से होता था। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का जिक्र, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़माने के लिहाज से जो मौजज़ा दिया था, वो लोगों में उसका बड़ा चर्चा होता था। तो ये काफिर मुशरिक लोग ये मुतालबा करते थे, ये कहते रहते थे कि आखिर ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी नबूवत और रिसालत के दावेदार है, तो फिर इनको कोई निशानी या कोई मुजज़ा क्यों नहीं दिया गया, इनको क्यों जो है नहीं दिया गया। आप तो कोई मुजज़ा पेश ही नहीं कर रहे हैं। इनकी मुराद उन मोजज़ों से थी जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए मोजज़े, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, तो फिर इनको मोजज़ा क्यों नहीं दिया गया। ये एक सवाल था जो उनकी तरफ से होता रहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इसका जवाब नहीं दिया है कि आपको मुजज़ा क्यों नहीं दिया गया, या ये जो मुतालबा कर रहे हैं उनका मुतालबा क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। कि जब ये कह रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमको भी एक मुजज़ा दिए देते हैं और आप उनको अपना ये मुजज़ा दिखा दो। ऐसा कुछ नहीं कहा यहाँ अल्लाह ताला। इसके बारे में वो ये कहते हैं, बस इतना ही कहा, उसका कोई जवाब नहीं दी। लेकिन इसी आयत के 2 पॉइंट्स और हैं, वो आपके सामने आएंगे। वो 2 पॉइंट्स में जवाब छुपा हुआ है, लेकिन वो जवाब नहीं, डायरेक्ट जवाब नहीं।
ہے، کہنے کا مطلب۔ تو یہ سوال ہوتا تھا۔ میں اس پوائنٹ کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یاد رکھیے کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہوئے ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے۔ نبی کا ایسا معجزہ، کوئی نہ کوئی معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے نبی کے پاس جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی وہ چیزیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ہم سے الگ ہے کچھ، اور وہ اس کے نبی ہونے، رسول ہونے کی ایک دلیل، ایک پروف جو ہے وہ چیز ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ معجزے تو بہت سے ظاہر ہوئے، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے معجزے کوئی معجزہ نہیں ہوتا تھا، بہت سے جو ہے معجزے ظاہر ہوئے۔ جب موقع ہوا، جب مکے والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فوری طور پر بارش ہوئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ مکے والے یہ سب جانتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی جو ہے وجود کی برکت سے، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، پانی میں انگلی آپ رکھتے تو انگلیوں کے درمیان سے، پانی نہیں ہے تو فوارے کی شکل میں پانی جو ہے ابلنے لگتا تھا، اور لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تو کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے، کھانوں کی برکت کے واقعات ہوئے، یہ سب صحابہ کے درمیان تو ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ ایسے معجزے تھے کہ اس وقت ظاہر ہوا، اور ہمیشہ یہ ساتھ میں نہیں رہتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اور معجزہ دے رکھا تھا کہ وہ مردے سے بھی کہتے اللہ کے نام سے کہ زندہ ہو جا، اللہ کے نام سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ چیزیں جو ہے ان کے ساتھ تھی۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حسی معجزہ۔ حسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا فزیکل کوئی وجود ہے، فزیکل وجود ہے، جیسے لاٹھی ہے، وہ چیز جو ہے لوگوں کو نظر آتی ہے۔ مردہ سامنے ہے، وہ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہو جائے، تو وہ زندہ ہو گیا اللہ کے نام سے۔ تو وہ ان کے سامنے چیز ہوتی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، وہ ایک ایسا معجزہ آپ کو دیا گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں نا، تو قیامت تک نبی آنے والا نہیں۔ تو آپ کا جو معجزہ تھا وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا کہ وہ آپ جب تک زندہ ہیں تو رہے گا، اور جیسے ہی آپ کی وفات ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا، ویسا معجزہ نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک وہ چیز باقی رہے گی، اور قیامت تک لوگ اس معجزے کو دیکھ کر، سن کر کے اس پر ایمان لاتے رہیں گے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل، اور اسی قرآن کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ان کفار کو، ان مشرکین کو، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا ہے یہ کلام، تو تم سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، جنوں کو بھی بلا لو، اور اس جیسا کلام پیش کر دو۔ وہ نہیں پیش کر سکے تو کہا 10 آیتیں پیش کر دو۔ 10 آیتیں نہیں پیش کر سکے تو کہا کہ صرف 10 صورتیں، آیتیں نہیں، 10 صورتیں پیش کر دو۔ وہ 10 صورتیں نہیں پیش کر سکے تو کہا کہ 1 سورہ ہی پیش کر دو، لیکن 1 سورہ بھی وہ پیش نہیں کر پائے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا باقاعدہ، لیکن ان کفار و مشرکین کو یہ معجزہ نظر نہیں آتا تھا نا، کیونکہ اس معجزے کو یہ کوئی آنکھوں سے دیکھنے والا معجزہ تو تھا نہیں، یہ تو قرآن کو انہیں سننا پڑے گا نا۔
پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، اور یہ تو خود بھی نہیں سنتے تھے، پڑھتے تھے، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ قرآن ایک ایسا جو ہے کلام ہے جو سیدھے دل میں اتر جاتا ہے، اور ڈرتے تھے کہ جو بھی سنے گا کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کو روکتے تھے اس سے۔ تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا گیا، اور یہ معجزہ کون سا ہے؟ یہی قرآن ہے، جس قرآن کا درس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ آج ہمارے بھائی لوگ اس پر بہت جلدی جو ہے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، آپس غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، آپس سے باہر ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے قرآن کو جلا دیا، فلاں ملک میں قرآن کو جلایا گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ کسی کے جلا دینے سے قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چاہے کوئی ملک اس میں ملوث ہو یا کچھ لوگ اس میں ملوث ہوں، اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی جلائے گا میرے بھائیوں قرآن کو، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس سے کسی کا نقصان نہیں، جلانے والے کا نقصان ہے۔ وہ کیسے نقصان ہوگا اس کا؟ کہ بھائی جلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے خرید کر کے لانا پڑے گا اس کو۔ آپ کے ہاتھ سے لے کر کے جلائے گا تو آپ تو اپنے ہاتھ کی چیز دینے والے نہیں۔ اگر وہ اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کرے اور دنیا کے سارے مکتبات سے قرآن کے نسخوں کو لے کر کے سب کو جلانا شروع کر دے، تو اس کے بعد تو کہیے کہ جتنے بھی قرآن کی پرنٹنگ سے جڑے ہوئے مسلمان تاجر ہیں، ان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر خرید کر کے جو ہے ان کو، آپ خرید کر کے جلا رہے ہو نا، تو پھر سے وہ جو ہے پرنٹ کر لیں گے، پھر سے جو اتنے مصحف ہو جائے گی، اور نہ جانے کتنی لاکھ کاپیاں روز اس قرآن کی پرنٹ ہوتی ہے میرے بھائیو۔ تو کسی کے جلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ایسا بھی کر لے دنیا کے سارے کفار مشرکین مل کر کے کہ جتنی بھی قرآن کی کاپیاں ہیں سب کو جلا دے، تب بھی قرآن ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کہ قرآن تو پہلے سینوں میں محفوظ ہے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں، اس لیے آج دہرانا نہیں چاہتا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تو پہلے اس کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، کتابوں ورق پر اور پین یا روشنائی سے اس کو جو لکھا گیا ہے، لکھنا بعد میں ہوا ہے، سینوں میں اس کی حفاظت پہلے ہوئی ہے، اور سینوں کی یہ حفاظت تو کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی قوم اسے ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہم خواہ ان کی ان حرکتوں پر آگ بگولا ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ ہم کو تو اپنی حرکت پر غصہ کرنا چاہیے نا۔ ہماری حرکت پر غصہ کیا؟ اب تو رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو کیا غصہ کرنا چاہیے ہم کو ہماری حرکت پر کہ اب رمضان کے مہینے میں تھوڑا بہت قرآن تو پڑھ لیں گے، لیکن پورا سال گزر جاتا ہے میرے بھائیوں، اور واقعہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر کو قرآن کی تلاوت کی توفیق تو ہوتی ہی نہیں، یعنی صرف تلاوت بھی نہیں میرے بھائی، عام لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو
مسجدوں میں امامت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو ان کو تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، اور اتنے کے لیے ان کو قرآن پڑھیں گے نہیں تو نماز میں جب جائیں گے تو کہیں بھول نہ جائیں، اس لیے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کو یاد رہتا ہے۔ جو تراویح پڑھاتے ہیں تو چلو سال بھر نہیں پڑھے تو رمضان کے 1 مہینہ پہلے سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور رمضان بھر روز جو ہے جتنا حصہ ان کو تراویح میں پڑھانا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ وہ لوگ پڑھتے ہیں پھر اس کو، تب جا کر کے مصلے پر آتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی یاد رہ جاتا ہے۔ ورنہ اور جو حافظ ٹائٹل رکھتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا رہتا ہے، کبھی معلوم کر کے دیکھ لیجئے کہ صرف نام کے حافظ ہوتے ہیں وہ، ان کو بھی قرآن یاد نہیں رہتا ہے۔ اسی کو بھی آپ پوچھ لیجئے گا، میری بات کو، آپ کو سچائی کو جاننا ہوگا، تو جتنے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں صرف انہی کو قرآن یاد رہ جاتا ہے جو نماز پڑھاتے ہیں یا تراویح پڑھاتے ہیں۔ امامت تو نہیں کرتے ایسے روز، لیکن تراویح پڑھاتے ہیں تو انہیں قرآن یاد رہتا ہے، یا جو مدرسوں میں لوگوں کو حفظ پڑھاتے ہیں، جو حافظ لوگ پڑھاتے ہیں، ان کو بھی یاد رہتا ہے، اچھی طرح سے یاد رہتا ہے، اور بقیہ کو بس ویسے ہی ہے وہ، جبکہ ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ ہر مسجد کا تو ایک امام ہوگا، تراویح کے امام پھر الگ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہے، قرآن کے اچھے حافظ ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں ہمیشہ رہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا، یعنی نماز میں قرآن کی تلاوت ضرور، تو ایسا جوڑ دیا ہے اس کو مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ کہ ان کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی، آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیے ہوں گے کہ جب ایک مسلمان کا بچہ پڑھنے کے لائق ہوتا ہے تو اسے پہلے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ عربی زبان وہ نہیں جانتا، عربی زبان نہیں سیکھتا ہے، اسی کو لوگوں نے عربی کا نام دے دیا، حالانکہ یہ قرآن پڑھنا ہے اصل، عربی نہیں۔ یہاں پر لوگ اس کو عربی کہتے ہیں، عربی پڑھتا ہے، عربی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو لینگویج نہیں پتا ہوتی ہے، صرف قرآن پڑھنا سیکھتا ہے۔ تو ہر مسلمان قرآن پڑھنا سیکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی سے جوڑ دیا ہے نا۔ اس کو نماز پڑھنی ہے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو جوڑ دیا زندگی کے ساتھ۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، قرآن ہماری زندگی کے اتنے قریب کیا گیا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر رکھا ہے۔ ہماری ہی غلطیاں ہیں یہ، کسی کے قرآن جلا دینے سے قرآن کو کچھ بھی نقصان نہیں، لیکن ہم جب قرآن سے دور ہیں تو اس سے واقعی معنی میں اس میں بھی قرآن کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو کیا نقصان؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہ بات کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بعض قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور بعض قوموں کو نیچے گرا دے گا۔ تو ہم نے یہ غلطی کی ہے، کیا غلطی کی ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معجزہ دیا تھا اپنے نبی کو، اس معجزے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، ہم کو قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ انما انت منذر، یہ بات ذکر کر دینے کے بعد کہ کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی، اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟
تو جواب میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ طور پر کہ ہم نے نشانی اس وجہ سے نہیں اتاری، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تو فلاں فلاں نشانیاں اتاری ہیں، فلاں فلاں معجزے اتارے ہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ صرف کیا کہا، انما انت منذر۔ اپنے رسول سے ایک بات کہی کہ بھائی آپ ڈرانے والے، آپ بشارت دینے والے، آپ منذر بھی تھے، آپ مبشر بھی تھے۔ مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والا، اور منذر کہتے ہیں ڈرانے والا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ منذر اور مبشر یہ کیا ہے؟ رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ آپ ایک رسول ہیں، آپ جو ہے ایک رسول ہیں۔ آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی مرضی سے، جب وہ کہیں گی آپ یہ معجزہ پیش کرو تو آپ وہ معجزہ پیش کر دیں، کہنے اب یہ پیش کرو تو آپ وہ پیش کر دیں۔ یہ معجزات پیش کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف آپ ڈرانے والے ہیں، آپ ایک رسول ہیں۔ اور رسالت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے، میسج ہے، آپ کو وہ میسج دوسروں تک پہنچانا ہے، بس یہ آپ کی ذمہ داری۔ وہ آدمی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہاں آپ یہ معجزہ پیش کرو گے تو میں ایمان لاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی، تم سے ہمارا کام پہنچانا تھا، تم نے ایمان قبول کیا، ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں لائے تو یہ تمہارا معاملہ ہے۔ پھر آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت، آپ نے بات پہنچا دیا، ذمہ داری ختم۔ کسی کو معجزات دکھانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور کیا کہا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کے تحت میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہماری بھی ذمہ داریاں یہی ہیں میرے بھائیوں اور بہن۔ ہماری ذمہ داریاں بھی اس دین کو لے کر کے یہی ہیں۔ اس دین کا جو پیغام ہے، اس قرآن کا جو پیغام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے سامنے ہمیں کوئی سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کو ثابت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں نہیں۔ ہم پہنچائیں گے، پہنچانے کے لحاظ سے جس لیول پر آدمی بات کو سمجھ سکتا ہو، اس لیول پر جا کر کے اس کو سمجھائیں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے۔ لیکن لوگوں کے مطالبات پورے کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اپنے رسول کو بتایا ہے اس آیت کہ جب وہ بات ذکر کی کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اپنے رسول کو صرف یہ بتایا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے، میں آپ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں، مجھے بھی اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے اعتراضات شروع ہوتے ہیں تو آپ اعتراضات کے جواب دیتے جائیں گے، وہاں سے نئے نئے اعتراضات آتے جائیں گے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ لوگوں کے مطالبے پر اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو وہاں سے ان کے مطالبے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ جس پروف کی، جس دلیل کی ضرورت ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کچھ،
تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب دوسرا مطالبہ لے کے نہیں آئیں گے، پھر تیسرا لے کر کے نہیں آئیں گے؟ تو کہاں تک ان کے پیچھے پڑے رہیں گے آپ؟ تو آپ سب کے لیے بھی یہی بات ہے، ہدایت کی یہی بات ہے اس آیت کے اندر، کہ کبھی بھی جب لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے اس کا کیا جواب ہے، تو اس کا کیا جواب ہے۔ جو اعتراضات کرنا شروع کرے اور آپ کے سامنے اعتراضات کی لسٹ لے کر کے آ جائے، سمجھ جائیے کہ وہ نہیں ایمان لانے والا۔ کبھی بھی جو مطالبے رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وہ ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ مطالبے نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں تو ایسا ایمان اتر آتا ہے کہ خود ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، وہ مطالبے لے کے نہیں آتے کہ مجھے یہ دکھاؤ اور مجھے یہ دکھاؤ، مجھے یہ دکھاؤ۔ جن معجزوں کو پچھلی امتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تو کیا پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا مقابلہ آپ صحابہ سے کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ تو بڑا ظاہر تھا؟ نہیں، بہت کم لوگ اسلام قبول کیے تھے اس وقت، اور جو لوگ تھے انہوں نے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کو پھر اس آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ سارے معجزات ہونے کے باوجود تو یہ چیزیں تھی۔ بنی اسرائیل نے معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو یہ جب مطالبے پورے کیے جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی آج یہ مطالبہ ہے، کل اس سے بڑھ کر کچھ مطالبہ آ جائے گا، تو کہاں تک آپ مطالبے پورے کرتے رہیں؟ یہ مینٹالٹی جو ہے نا مطالبہ کرنے کی، یہ مینٹالٹی صحیح نہیں ہے۔ بات کو جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور انہی کو بات سمجھانا چاہیے۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، جو سمجھ رہے ہیں بات ان کو سمجھاتے رہیے، اور جو یہ مطالبے لے کر کے آ رہے ہیں ان کو اگنور کیجئے اور اپنے جو ہے راستے میں آگے بڑھتے جائیے۔ یہ رسول سے کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انما انت منذر۔ پھر کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادی، آخری پوائنٹ ہے، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یعنی ہدایت کی طرف دعوت دینے والا۔ تو ہر رسول بھی ہادی کہلاتا ہے، اور دعوت دینے کے لحاظ سے ہم لوگ بھی اس میں داخل ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہادی کا اصل معنی یہی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے مراد نبی لیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا گیا ہے۔ اسی آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو آیت تھی، آیت نمبر 7، میں نے کہا تھا آپ سے شروع میں کہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ سورہ رعد میں شروع سے ہی دو باتیں نوٹ کرنے کی تھیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کی باتیں، اس کی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اللہ نام میں سے کیا نام ذکر کیا؟ اللہ۔
پہلے بھی اسی سورہ کے اندر اگر آپ پلٹ کر کے دیکھ لیں تو کہا گیا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ اور عظیم قدرت کا ذکر تھا، اور لفظ اللہ سے وہاں شروعات کی گئی تھی۔ اللہ اس نام کے ساتھ شروعات کی گئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ذات جو اس عظیم قدرت کی مالک ہے وہی تنہا معبود بھی ہے، وہی اللہ۔ اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے معبود جو ہے، تو وہی تنہا معبود ہے۔ اللہ اس میں الوہیت کی صفت ہوتی ہے، الوہیت یعنی تنہا وہ معبود ہے، وہ ایمان جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو پہلے عظیم قدرت کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے عظیم قدرت کا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نام کے ساتھ جس صفت کا ذکر ہے وہ علم کی صفت ہے، اس کا عظیم علم، اس کا بیان ہے۔ اور یہ بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے شروع کیا، اللہ یعلم، یعنی اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیتوں میں آپ پڑھتے جائیے، آپ کے سامنے مصحف ہے، تو کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے پہلے پڑھیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ ہونا رب، وہاں پہ کیا ذکر کیا گیا؟ رب ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر شروعات ہی کی جا رہی ہے، بیچ میں نہیں کہیں، شروعات ہی اللہ یعلم، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کے عظیم علم کا، عظیم بے مثال علم کا ذکر بھی، اس عظیم صفت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ لفظ جلالہ اسی کے ساتھ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس کی قدرت اتنی عظیم ہے اور جس کا علم اتنا وسیع ہے، تنہا وہی عبادت کے لائق بھی ہے، وہ توحید الوہیت کی یہ دلیل بنتی ہے۔ پھر تو کیا کہا؟ اللہ، پہلے کیا کہا؟ اللہ۔ عربی زبان میں یہ سینٹنس ایسے بھی بنتا ہے کہ کہا جائے یعلم اللہ ما تحمل کل انثی، عربی زبان میں یہ جملہ ایسے بھی بن سکتا تھا وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ، کیونکہ پہلے سے رب کا ذکر چلا آ رہا ہے تو پروناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ، لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے شروعات کس سے کی؟ اللہ، اللہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، علم کی صفت اور علم کی یہ عظیم صفت، اس کے پہلے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام، اور اس نام میں الوہیت کی جو صفت ہے اس صفت کا ذکر کہ یہ عظیم قدرت اور یہ عظیم علم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تنہا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ تو بڑی لذت ملتی ہے جب آپ یہ سب سوچ کر کے آیت کو پڑھیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس پہ تھوڑی تاکید بھی ہوتی ہے عربک بلاغہ کے لحاظ سے، عربک لینگویج کے بلاغہ کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ یعلم میں تاکید ہوتی ہے، یعلم اللہ کہیں گے تو اس میں وہ تاکید نہیں ہوتی ہے، تو اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، وہ تمام چیزیں جو کہ کوئی بھی مادہ، کوئی بھی فیمیل
اٹھاتی ہے، کیری کرتی ہے، ما تحمل کل انثی. یہاں دو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس پر غور کیجیے گا، اور اس میں جو ہم پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کیجیے گا. پہلی بات یہاں پہ کہا گیا کہ ما تحمل کل انثی، ما تحمل کہا گیا. یہ حمل کا لفظ عربی زبان یہ پرگننٹ ہونے کے لیے حملہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حبلہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. حبلہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور حبلہ کا لفظ ہی ہے عربی زبان میں، یعنی بہت گہرائی میں جائیں گے. حالانکہ ایک کا استعمال دوسری جگہ پر ہو جایا کرتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض جو ہے اہل بلاغت نے یہ نقطہ یہاں ذکر کیا، یہ پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ تحملوں کا یہ لفظ یہ عام ہے، جنرل. یہ انسانوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے، اینیملز کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بکری حمل سے ہے تو اس کو بھی حامل کہا جا سکتا ہے. لیکن جب کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کو بھی ہم حامل کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں حبلہ بھی کہتے ہیں. حبلہ کا مطلب بھی پرگننٹ عورت. لیکن حبلہ کا یہ لفظ کسی اینیمل کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق رکھتی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ کا علم دنیا کے جو بھی فیمیل ہیں اور ان کے پیٹ میں جو بھی بچہ پل رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کا معاملہ ہو، جانوروں کا معاملہ ہو، جس کا بھی ہو، اس کو عموم کو بتانے کے لیے کہ یہ سب کے لیے کامن ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا یا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. کل انثی کہا اسی وجہ سے، انثی کہا، امرأتن بھی نہیں کہا یہاں پر، یعنی کل امرأتن کہ ہر عورت ہو نہیں، کیونکہ صرف عورت ہی نہیں ہے انثی. انثی کا مطلب فیمیل. فیمیل جو حیوانوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، پرندوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، وہ سارے کی سارے فیمیل اس میں داخل ہیں. تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کس چیز کو، ما تحمل کل انثی، کہ ہر مادہ، ہر عورت، ہاں، جو اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں جو حمل اٹھائے ہوئے ہے، جو پیٹ میں اس کے بچہ ہے، نطفہ ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. یہ اس آیت کا پہلا پوائنٹ ہے. آج کل بہت زیادہ اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ چیز تو صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں جانتا ہو تو ہم بھی جان جاتے ہیں. آج کل کے جو اسکیننگ وغیرہ کی اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی جو سہولیات ہے، اور میڈیکل سائنس نے جو ترقی کیا ہے، اس کے نتیجے میں تو ہم بھی جان جاتے ہیں، ہم کو بھی پتہ ہو جاتا ہے کہ کیا پیٹ میں ہے. عورتوں کا اسکین کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. اب کہیں گے آپ کی جانوروں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو کس کو معلوم، تو جو ہے اس کا بھی اسکین کریں گے تو وہ بھی پتہ چلے گا. تو یہ سوالات اٹھتے ہیں، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے جوابات دینا شروع کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو سوالات کے جوابات دینے شروع کریں گے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک سوال کا جواب جب آپ دے کر کے فارغ ہوں گے تو فوراً دوسرا سوال بھی اٹھ کھڑا ہوگا. تو بہت زیادہ یہ بات مشہور رہی ہے ہمارے اس ملک میں کہ لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا. تو کیا کہنا شروع کیا؟ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل.
माँ से इसको बयान किया गया है, तो इससे मतलब ये है कि वो लड़का है, लड़की है, एक है, दो है, ये मतलब नहीं है। हमल कितने दिन का है, क्या है, ये मतलब नहीं है इसका। ये तो चलो आप अल्ट्रासाउंड से या स्कैन करा करके जान जाते हो, बल्कि वो जो पेट में है, वो उसकी हालत क्या होगी, वो नेक होगा, बुरा होगा, क्या होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। ये मतलब है इसका। एक सवाल के जवाब में हमने बात जिक्र तो कर दी, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे हो गई कि आप बारिश के पानी से बचने के लिए आए तो कहाँ चले गए, कहाँ खड़े हो गए? जहाँ पे छत से पानी गिर रहा है बारिश का, वहां खड़े हो गए। तो वहां और ज्यादा पानी गिरता है, तो और जल्दी भीग जाते हैं। अब फिर पलट करके किसी ने सवाल कर दिया कि आप जो बात कह रहे हैं कि वो बच्चा नेक होगा, बुरा होगा, असल ये इल्म मुराद है, तो उसके नेक या बुरे होने का जो मामला है वो तो पैदा होने के बाद भी कोई नहीं जानता। जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, क्या कोई जानता है उसके बारे में? तो फिर यहाँ हमल की ही क्या का जिक्र ही क्यों है? ये इल्म कि कोई कौन क्या होगा, उसकी तकदीर में क्या लिखा है, ये तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। वो तो मसला सिर्फ हमल का नहीं है, नहीं तो कभी भी किसी भी वक्त का मामला है। अब भी अब हम नहीं जानते अपने बारे में कि हमारा क्या अंजाम होगा। तो ये चीज तो यहाँ मुराद हो ही नहीं सकती ना। यहाँ तो हमल के लिए बात कही गई है खास तरीके से। तो अब दूसरा सवाल उठेगा, तो आप जवाब क्या देंगे? खामखा के वो परेशानियां जो है। असल इल्म किसे कहते हैं, वो बात जो है एक बड़ा अहम मामला है। इल्म किसे कहते हैं? दो लफ्ज होता है, एक हुनर कहलाता है और एक इल्म कहलाता है। हुनर और इल्म आप भी सुनते होंगे ये लफ्ज। वो इल्म क्या होता है? नॉलेज। और एक होता है हुनर। तो इल्म और हुनर में बड़ा फर्क है। आप गाड़ी चलाते हैं, ये हुनर है आप, ये इल्म नहीं। हुनर में हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप किसी से सीखना उतना अहम नहीं जितना जो है उसमें प्रैक्टिस का मसला होता है। उसकी प्रैक्टिकल जो है वो चीजें होती हैं, और इल्म में ज्यादा चीजें थ्योरी होती है। तो इल्म का मामला अलग है। इसीलिए जो जबान सीखते हैं ना हम, कोई जबान, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है ना, ये हुनर है, इल्म नहीं है। इसीलिए कोई आदमी कोई जबान बहुत ही अच्छी बोलता हो, तो आप उसको आलिम नहीं कह सकते, स्कॉलर नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हुनर वाले को आलिम नहीं कहा जाता है। वो फन का माहिर हो सकता है, उस हुनर का माहिर हो सकता है, लेकिन वो आलिम नहीं। एक आदमी दरवाजे बना रहा है, जिसे आप कारपेंटर कहते, तो किसी के साथ रह करके उसने बनाना शुरू कर दिया है, उसको उसके साथ प्रैक्टिस किया है, और वो जो है बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये इल्म नहीं है। वो अंगूठा छाप हो सकता है, कोई भी अक्षर वो भैंस के बराबर उसके लिए हो सकता है, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन बेहतरीन दरवाजा बना करके दे देगा आपको। वो हुनर कहते हैं इसको, इल्म नहीं कहते। गाड़ी चलाते हैं आप, गाड़ी चलाना एक हुनर है, इल्म नहीं है। कोई भी गाड़ी चलाना सीख करके वो चलाएगा। वो प्रैक्टिकल चीज है, जब आप उसको बैठा करके थोड़े दिनों के लिए प्रैक्टिस करा देंगे तो जो है चलाना शुरू कर देता है। तो जबानों का भी यही मामला होता है ना, कि जबानें जो है ना, ये
علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہنر ہے۔ بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے تو ماں کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، بس اس کو سیکھنا نہیں رہتا۔ تو آپ چلے جائیے انگلینڈ میں، کیا کہتے ہیں جو ہے برطانیہ، تو وہاں کا جو نوکر ہوگا جس نے کبھی کسی اسکول کا جو ہے منہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی بڑی اچھی انگلش بول رہا ہوگا، تو کہیں گے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے وہ، اس لیے کہ انگلش میں بات کر رہا ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے اس ملک میں جن کے گھروں میں بڑی اچھی اردو زبان بولی جاتی ہے، تو وہ لڑکا، وہ لڑکے، وہ بچے، اور ساتھ میں وہاں نوکر چاکر بھی جو ہوتے ہیں، وہ سب وہی اچھی اردو بولیں گے، کیونکہ وہ ماحول ہے، وہ ایک پریکٹس ہے، اس کے ذریعے سے وہ بولتے ہیں۔ اس کو ہنر کہا جاتا ہے، یہ علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹری کا جو پیشہ ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہنر ہوتا ہے۔ آپ اس کو جانتے ہیں نا کہ پروفیشنل کورسز کہتے ہیں، یہ سب پروفیشنل ہیں۔ یہ عربی میں اس کو مہن کہا جاتا ہے۔ مہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آدمی سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے جسے حاصل کرتا ہے، اور جو جیسی پریکٹس اس کے اندر کرتا ہے اسی لحاظ سے اس کے اندر وہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ علم نہیں ہوتا ہے، اس کو علم نہیں کہتے۔ اسی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا جو ہے اسکین کر کے جو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا یہ کہ جو ہے یہ ایک ہے، دو ہے، یا جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے، ابھی کیا حالت ہے اس کے اندر، یہ علم نہیں ہے ڈاکٹر کا۔ یہ کیا ہے؟ ایک مشین کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہو؟ صرف اس کو دیکھتے ہو، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ فرق ہے علم کا۔ ابھی وہ مشین نکال دیجئے، اس کو کچھ نہیں پتا رہے گا ڈاکٹر، کیونکہ علم نہیں ہے نا یہ۔ علم وہ ہوتا ہے جو پتا رہتا ہے، آپ اس کی جانکاری رہتی ہے اس کی، اس کو تو کچھ نہیں پتا ہے اندر کیا ہے، وہ صرف جو یہ مشین بتا رہی ہے وہی بات وہ کہہ رہا ہے۔ اگر مشین غلط بتا دے گی تو وہ غلط پھر کہے گا۔ تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو اندر تھی، آپ نے کوئی مشین رکھ کر کے اندر کی چیز کو دیکھ لیا ہے، آپ کا کوئی علم نہیں ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پیٹ کے اندر اس بچے کے آنے سے پہلے سے بھی جانتا ہے اس کو، اور اس بچے کی پیدائش ہوگی نہیں ہوگی، حمل ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا، کیا ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ شروع سے جانتا ہے، آخر تک جانتا ہے، بچہ کہاں مرے گا، کیا ہوگا، ماں کے پیٹ سے زندہ آئے گا یا مردہ آئے گا، یا پوری حمل کی مدت مکمل کرے گا نہیں کرے گا، کب جو ہے گر جائے گا، کہیں مس کیریج ہو جائے، کیا ہو جائے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ علم ہے، وہ جانتا ہے، وہ کوئی مشین کے ذریعے سے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو۔ تو یہ ہے اصل چیز، یہ علم جو اس کو علم کہتے ہیں۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ نہیں پتا لگا سکتے کبھی بھی کہ یہ بچہ جو اب اس کیفیت میں ہے آگے کیا اسی کیفیت میں رہے گا، کیونکہ اس وقت آپ صرف دیکھ رہے ہو اس کو، تو آپ بول رہے ہو ایک بات، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، کچھ بھی نالج نہیں، اگلے لمحے میں یہ بچہ کیا ہو جائے گا کچھ پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، یعنی اس کو سب کچھ پتا ہے کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ تو جب اس وقت کی کیفیت دیکھتے ہو نا اس الٹرا ساؤنڈ میں یا اسکیننگ میں، پہلے کیسا تھا وہ کچھ نہیں پتا ہے۔
اگلے لمحے کیسا ہو جائے گا وہ بھی کچھ پتا نہیں، اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا وہ بھی کچھ پتا نہیں، وہ کیسا ہوگا وہ سب چیزیں بھی اس کے اندر پھر آگے آئیں گی، وہ سب کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیو، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور وقت ہو گیا ہے تو میں آج کا یہ درس یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے تعلق سے مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس یہیں پر یہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔